तो आज जो है ना सिकंदर भाई और भाभी के साथ हम व्लॉग बना रहे हैं। सिकंदर भाई ने वादा किया कि कभी भी किसी के खिलाफ व्लॉग नहीं बनाएंगे, ना ही किसी के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे भाई को गलत नहीं कहना, अब मेरा भाई सुधर गया है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना, ठीक है ना। रोज आप गलत गलत कमेंट करते हैं, गलत कमेंट किसी ने भी नहीं करना। हाँ ऐसे ना मामू। आप ऐसे देखिए कि आप कैसे कह रहे हैं कि सुधर गया है। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। नहीं सिकंदर भाई आप गलत, बिल्कुल भी गलत बात नहीं करेंगे, मेरा वादा है आप लोग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब कह रहे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर भाई साहब के हवाले से, जो कि हर चंद दिन के बाद एक वीडियो बनाते हैं और फिर बाद में सुधरने का भी ड्रामा करते हैं। जिन भाई साहब का गुजारा नहीं होता इधर से उधर बात किए बगैर, किसी के घर में आग लगाए बिना, जिस भाई साहब का गुजारा नहीं होता वो भाई साहब एक दफ़ा फिर से सुधर चुके हैं। और सबसे पहले उन्होंने सिफारिश करवाई डेली रूटीन वाली आंटी से, वो वॉइस भी आप सुन चुके हैं। लेकिन मैं कहती हूँ इस बंदे को फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी इस बंदे को शर्म नहीं आती, क्योंकि हमेशा ही ये बंदा इधर से उधर लुढ़कता रहता है। कोई इसने इंसानों वाली हरकत नहीं की है कभी भी, और जब भी इसने सोचा है सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद सोचा है, अपना फ़ायदा सोचा है। और आजकल आप लोग फिर से देख भी रहे होंगे कि ये भाई साहब फिर से इमदाद के नाम पे पैसे वसूल करना शुरू हो गए हैं, जो कि इनके गांव वालों का पुराना कारोबार है। रमज़ानुल मुबारक में इन सब लोगों का फेवरेट कारोबार भीख मांगना और गरीब लोगों को दिखा दिखा के भीख मांगना। और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे मुझे दोबारा से वो वॉइस फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी मेरी ऑडियंस है उन सब लोगों ने इनकी बातें सुनी हुई हैं कि एक एक बंदे को जब ये इमदाद देने जाते हैं वहाँ से इनको 20-20 हज़ार का फ़ायदा होता है। तो मज़ीद इसी पे आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तो आप लोग चाहे मुझे समझें कि मैं किसी के लिए जलता हूँ, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ कि ना मैं किसी के लिए, मेरे दिल में जलन है और ना ही मैं ये जलन अपने दिल में रखूँगा और ना मुझे ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह अपनी बेटियाँ हैं, ठीक है ना। तो कैसी शादी पे मैं गया हूँ नहीं गया, बस ये असल में बिरादरी में सब कुछ होता रहता है। तो आपको अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ और इंशाल्लाह मैं ये दुआ करता हूँ कि मैं दिल से बल्कि दुआ करता हूँ कि जिनकी भी अल्लाह पाक ने शादी करवाई हैं, जैसे जिनकी भी शादियाँ हुई हैं, चाहे वो वसीम है, चाहे वो सोनिया है, जितने भी हमारे बहन भाई जिन्होंने अभी शादियाँ नहीं की हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। इसके अलावा और कोई बात मैं नहीं करूँगा कि क्यों नहीं गया, क्यों नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये सब बरादरी में चलता रहता है, ठीक है ना। सिकंदर भाई साहब, किसी शादी में आप गए हैं नहीं गए हैं, ऐसा समझ ले कि हमें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी की शादी में जाएं या ना जाएं। लेकिन ऐसा समझ लें कि हमें इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है जो आप हर चंद महीने बाद सोनिया के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम खुद भी, हम रिएक्शन चैनल वाले भी सोनिया के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ऐसा समझ लें हमारी वीडियो बनाने या ना बनाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, हम उनकी कोई फैमिली वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसा समझ लें कि आपकी वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इतना गंदा किसी को कर देने के बाद ऐसा समझ लें कि किसी ने अगर पासपोर्ट बनवाया है, आप उसकी वजह भी बता दें कि ये भी कुछ दिनों बाद बाहर चली जाएगी और मैं दुआ करता हूँ कि ये बाहर चली जाए, और मतलब जो भी कुछ आपने कहा था सबको पता ही है। वो सारी बातें करने के बाद आप ऐसा समझ लें कि आपकी ये माफ़ी की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी सारी बातें बताने के बाद, इतनी सारी सच्चाई बताने के बाद आप माफ़ी मांगे, उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि आपकी ज़बान से जो तीर निकलने थे वो तो निकल चुके हैं। ऐसा समझ लें कि आप किसी इंसान को कुत्ता बना के रख दें, ठीक है, अपनी बातों से आप किसी को कुत्ता बना के रख दें और उसके बाद कहें कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो फिर हमने तो यही कहना है, SKT ने तो फिर यही कहना है कि आपकी माफ़ी की जो वजह है
وہ صرف اور صرف ابھی یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے بھیک مانگنی ہے، آپ نے لوگوں سے امداد اکٹھی کرنی ہے، پھر آپ کا جو وہ بیتا ہوا کل ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چول انسان ہے، اس نے کیا کیا چولیاں ماری ہوئی ہیں، اپنی بہنوں کے بارے میں بھی چولیاں ماری ہوئی ہیں، اپنی بھانجیوں کی سچائی بتائی ہوئی ہے، قسمیں کہا کے سچائی بتائی ہوئی ہے. آپ نے خود جس ٹائم پہ سونیا کا گھر مطلب وہ خراب ہو رہا تھا، برباد ہو رہا تھا، اس ٹائم پہ آپ آگ میں گھی ڈالنے والا کام کر رہے تھے. جس ٹائم پہ وسیم ریئیکشن چینل والوں کے خلاف بکواس کر رہا تھا، اس ٹائم پہ بھی آپ آگ میں گھی ڈالنے والا کام کر رہے تھے. آپ ایک نہایت شرپسند انسان ہیں، اور جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب مجھ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، پھر آپ نے معافی والا ڈرامہ کر دیا. آپ خود تو یہ سوچیں کہ اتنا کچھ کہہ دینے کے بعد اب آپ کی معافی کا مقصد کیا ہے؟ معافی کا مقصد پیارے ویورز صرف اور صرف یہی ہے کہ ابھی جو ہے رمضان المبارک میں ان کو معاف کر دیں، کیونکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انہوں نے راشن تقسیم کرنا ہے اور کمائی کرنی ہے. تو فی الحال انہیں معاف کر دیں، اور پھر بعد کا کام بعد میں دیکھیں گے کہ بعد میں کرنا کیا ہے. ابھی تو فی الحال تو ان کو معافی چاہیے، ہر حال میں چاہیے، کیونکہ کمائی کرنی ہے انہوں نے. اور یہاں پہ میں ڈیلی روٹین والی آنٹی سے بھی اتنا کہنا چاہوں گی کہ ان کے لیے آپ کوئی ویڈیو نہ بنایا کریں، پلیز آپ ان کے لیے کوئی بھی ویڈیو نہ بنایا کریں، کیونکہ یہ بندہ، ویسے ہم لوگوں سے تو بہتر آپ اپنے بھائی کو جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بندہ ایک ہفتے تک بھی اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکتا. ابھی آپ اگر ان کی سکندر بھائی کی 2-4 دن پہلے والی بھی ویڈیوز دیکھ لیں تو کس طرح سے یہ باتیں کر رہے تھے، کس طرح سے طنز کر رہے تھے سونیا پہ. اور وسیم کی شادی پہ انہوں نے جو ریلز وغیرہ بنوائی ہیں، اور خاص طور پہ وہ شراب والے گانے پہ ایک جو ریل بنائی ہے وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھی ہی ہوگی. وہ اندازہ لگا لیں آپ لوگ، اور ویسے بھی اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نظر آتا ہے ویورز کہ کون انسان کتنا گھٹیا ہے. رمضان المبارک میں اوورسیز جو ہماری بہنیں ہیں ان سے پیسے لینے کے لیے یہ اپنی اسی بہن سے سب سے پہلے ویڈیو بنوا رہا ہے جس کے خلاف یہ چاہتا تھا کہ ویڈیوز بنائی جائیں، اور جس بہن کا قصور اتنا تھا کہ اس نے بھی کسی کی ہیلپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ عورت بیمار ہے، آپ لوگ اس کی امداد کریں. اور جب سکندر بھائی صاحب چاہتے تھے کہ میری بہن کے خلاف بات کی جائے، انہوں نے ساری سچائی خود ہی بتا دی تھی. جو یہ امداد کے چینل، وہ امداد کے نام پہ چینلز چلا رہے ہیں، ان چینلز کی ساری سچائی انہوں نے خود ہی بتا دی. سکندر بھائی صاحب نے بتا دیا تھا کہ ڈیلی روٹین والی آنٹی ہمیشہ جو ہیں وہ جو یہ ہیلپنگ والے چینل ہیں ان کے خلاف بات کرتی ہیں، کیونکہ یہ چینلز کمائی کرتے ہیں. اور پھر جب ہم لوگ اگر کمائی کرتے ہیں، ہم لوگ اگر غلط ہیں اور ڈیلی روٹین والی آنٹی ہمارے خلاف باتیں کرتی ہیں، تو اب یہ بھی تو پیسے ہی کما رہی ہیں، یہ بھی تو غلط ہی کر رہی ہیں. خود اپنے منہ سے اپنی ساری سچائیاں اگل دی تھی اس دن سکندر بھائی صاحب نے اپنی بہن کی دشمنی میں. آج میرا خیال ہے اس بہن کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ سکندر بھائی صاحب بالکل ابھی وہی کام کرنے والے ہیں، مطلب وہ ہیلپنگ والا کام کرنے والے ہیں جس کام کے میں خلاف ہوا کرتی تھی، اور آج اسی مطلب کام کو آگے بڑھاتے ہوئے سکندر بھائی آپ سے سفارش کروا رہے ہیں. آپ کو بھی ڈیلی روٹین والی آنٹی جی، آپ کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا، آپ کو بھی ان کی اس معاملے میں کم از کم ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. اس کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ آپ سب لوگ، چاہے وہ سکندر بھائی صاحب ہوں یا وسیم بھائی صاحب ہوں یا آپ ہوں یا جو بھی آپ کے گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیلپنگ کے نام پہ اگر پیسے ادھر سے ادھر کرتے ہیں، تو آپ سب لوگ ہی غلط ہیں. کیونکہ آج آپ نے سکندر بھائی صاحب کی اس بات میں ساتھ دے کے یہ بات ثابت کر دی ہے. آپ سب لوگ کیا پیسوں کے لیے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ڈیلی روٹین والی آنٹی بھی ہیں، آپ سب لوگ کیا پیسوں کے لیے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جس سکندر بھائی نے آپ پہ یہی سارے الزامات لگائے تھے پیسوں کے حوالے سے ہی کہ آپ پیسے ادھر سے ادھر کرتی ہیں، آپ اب ویڈیو بنا رہی ہیں تو اب آپ ٹھیک ہیں، ہم لوگ ویڈیو بنائیں تو ہم غلط ہیں. آپ کے خلاف کتنے الزامات اور کتنی باتیں کی گئی ہیں، لیکن آج اسی کام کے لیے پھر سے جب سکندر بھائی صاحب منظر عام پہ آئے ہیں، پھر سے جب اپنے چینل پہ واپس آئے ہیں، تو آپ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیسے آپ لوگوں نے مل بانٹ کے کھانے ہیں؟ آپ سب لوگوں نے آپس میں ایک ساتھ پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، میں نے کبھی بھی اس چیز پہ کوئی بات نہیں کی. مجھے پتہ تھا، میں نے ہاں ایک دفعہ اتنا ضرور کہا تھا
کہ بہن بھائی ہیں آخر میں انہوں نے ایک ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر آنٹی جی ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کاروبار آپ لوگ کرتے تھے اور جس کاروبار کی وجہ سے آپ لوگوں میں اختلافات تھے آپ وہی کاروبار پھر سے شروع کر دیں. ویورز امداد کے حوالے سے میں نے جو کچھ کہا اسے آپ بھول جائیں، یا میں نے جو وائس لگائی ہیں وہ ساری چیزیں بھی آپ بھول جائیں، حالانکہ وہ بہت بڑا ایک پروف ہوتا ہے جو انسان اپنے منہ سے کوئی چیزیں قبول کر رہا ہو. لیکن پھر بھی ان ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں. آپ خود ان کے گاؤں والوں کی باتوں کو یاد کریں جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جن ویڈیوز میں یہ امداد کے حوالے سے کتنا کچھ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں. اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کتنے کوئی پاگل ہیں وہ لوگ، وہ ہماری بہنیں جو پیسے بھیجتی ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے 2 نمبر لوگوں کو، اور سب سے بڑھ کر ایسے بے ایمان انسان کو. سکندر بھائی صاحب ایسے بے ایمان انسان ہیں جو کبھی اپنی سالی کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی بھانجیوں کے خلاف ریئیکشن چینل والوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں میری بھانجیاں، کبھی اپنی بہن کے خلاف بتا رہا ہوتا ہے جو اپنی بہن کا نہیں ہوا. مطلب ایک ہی ماں کے پیٹ سے دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے اور وہ بندہ اپنی اس بہن کا نہیں ہوا، سگی بہن کا نہیں ہوا، وہ کسی کا کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ میری ان بہنوں کو سوچنا چاہیے جو بھی امداد کے نام پہ ان کو پیسے بھیج رہی ہیں، ان کو ایک بار یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں غربت ہے، بہت زیادہ غربت ہے، اور آپ اگر امداد کے پیسے بھیج رہی ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں بھیج رہی ہیں جو آدھے سے زیادہ مال خود کھا جاتے ہیں. بے شک آپ کوئی 2 نمبری نہیں کر رہی، آپ تو پورے اپنی طرف سے آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ پیسے دے رہی ہیں. لیکن کسی کی سچائی اگر آپ کے سامنے ہے اور پھر بھی آپ اس انسان کے ہاتھوں جو ہے نا یوز ہو رہی ہیں تو پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں گناہ گار ہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، لیکن آپ آلس کرتی ہیں، آپ ورک نہیں کرتی، آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پیسے دے رہی ہوں یہ کون ہے اور کون نہیں ہے. آپ ایویں اندھوں کی طرح ہیلپ کر دیتی ہیں. آپ کے پیسے شرابوں میں اور سگریٹوں میں اور پتہ نہیں کن کی چیزوں میں اڑائے جاتے ہیں اور آپ بالکل انجان بن کے بس ہیلپ کر رہی ہیں. آپ تو کہیں نہ کہیں گنہ گار اور ذمہ دار آپ بھی ہیں. اور باقی ویڈیو کے لاسٹ میں مجھے ایک بھائی صاحب کے لیے ایک بات کرنی تھی، جو کہ میں نے پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں آن لائن ورک کرتی ہوں، اور اس میں ایک بھائی صاحب جن کا میں یہاں پہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، جن کو میں کچھ خاص اہمیت نہیں دینا چاہتی، لیکن ان کی کچھ باتیں ہیں ان کا میں جواب یہاں پہ ضرور دوں گی، کیونکہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالتے ہیں. آن لائن کام کے حوالے سے اس بھائی صاحب کا کہنا تھا، بھائی صاحب تو کہنا ہی فضول ہے، ایک انتہائی جاہل انسان ہے. اس جاہل انسان کا کہنا ہے کہ آن لائن کوئی کام نہیں ہوتا. یہ عورتیں مطلب میری طرف اس کا اشارہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا ٹک ٹاک پہ شاید آن لائن بیٹھتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور پیسے ادھر سے ادھر کرتے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو ایک ناکام انسان ہوتا ہے نا، ہر طرف سے ناکام انسان، جس انسان کو ہم لوگ لوزر بھی کہتے ہیں، لوزر جو ہوتا ہے نا اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے. آپ اگر کسی بھی نارمل انسان سے کہیں کہ آپ آن لائن ورک کریں، آپ محنت کریں، آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، تو وہ انسان آپ کی بات مان لے گا. لیکن جو ایک لوزر ہوگا، جسے کچھ آتا نہیں ہوگا، جو جاہل بھی ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ آن لائن کیا ہو سکتا ہے، آن لائن تو صرف ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا ہم ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ہم نے نہیں کرنا. تو ان کی نظر میں یہی کام ہوتے ہیں، یا آن لائن ویڈیوز بنانا یا لائیو آنا. ان جاہل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ آن لائن کی دنیا بہت وسیع ہے، بہت وسیع دنیا ہے. یہاں پہ آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کی عورتیں عزت کے ساتھ، جو آپ بھائی صاحب کہہ رہے تھے نا آپ کی عورتیں شاید ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے مجرا شجرا کرتی ہوں گی، ڈانس وغیرہ کرتی ہوں گی، تبھی آپ کی نظر میں جو ہے نا یہی کام ہے صرف کہ آن لائن تو یہی کام ہوتا ہے، بس ٹک ٹاک پہ بیٹھنا یا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا. تو میرا خیال ہے آپ کے گھر کی عورتیں یہی کام کرتی ہوں گی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آن لائن اگر آپ کام کرنا چاہیں تو بہت کام ہے آن لائن. آپ نہایت ہی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں تو آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. آپ نے اگر تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ہوتی، تھوڑا سا آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے. آپ اپنی عورتوں کو آن لائن بٹھانا چھوڑ دیں، ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیں. پھر جب وہ آن لائن پیسے کمائیں گی تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ آن لائن صرف ڈانس اور مجرے نہیں ہوتے، کیونکہ ابھی تو آپ کے سامنے صرف یہی چیزیں ہیں نا کہ ڈانس کر لو، ویڈیوز بنا لو یا ٹک ٹاک پہ آن لائن بیٹھ لو، یہی کام ہے آپ کی نظر میں.
اور بھی بہت کام ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہوتا ہی صرف یہی کام ہے، ہوتا ہی صرف آپ کی عورتیں کرتی یہی صرف کام ہے، اور کوئی کام آپ کی عورتیں کرتی نہیں، ان کو آتا کچھ نہیں ہے۔ آن لائن یا ٹک ٹاک پہ بیٹھنا آتا ہے، یا یوٹیوب پہ مطلب گند خرابہ پھیلانا آتا ہے۔ تو باتیں اس طرح کی کیا کریں کہ آپ کے والدین کی تربیت نظر آئے۔ جہالت والی باتیں کر کے نہ صرف آپ اپنا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے والدین کی تربیت پہ بھی سوالات اٹھوا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں۔